warm welcome to Zunaira Azhar Official. Viewers, back in 2019 कोविड से पहले पाकिस्तान में मेगा डैम्स बनने शुरू हुए और मैं अपनी एजुकेशन के सिलसिले में उस वक्त पाकिस्तान में नहीं होती थी. जब कोविड शुरू हुआ तो सब कुछ बंद हो गया एंड वी ऑल केम बैक. A lot of people came back to पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सारी दुनिया में लोगों ने प्रेफर किया कि वो जहाँ जहाँ रहते हैं वो वहाँ वापस चले जाएं. इतनी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन थी, लेकिन पाकिस्तान में आके मुझे बड़ी हैरत हुई जब ना सिर्फ मैंने ये देखा कि बहुत अच्छी तरह सिचुएशन को कंट्रोल किया गया, बल्कि मेगा डैम प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट किए थे पीटीआई गवर्नमेंट ने, उनको मैंने देखा वो उसी तरह जारी हैं. मेरे माइंड में जब मोहम्मद डैम की इनाग्रेशन हुई तो मैं उसको टीवी पे देख रही थी. मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पाकिस्तान में नहीं थी और मुझे ये महसूस हुआ कि यह हमारे लिए कितना फ़ख्र का एक मौका है कि जब बिल्कुल हमारे नेबर्स में अफ़गानिस्तान में नेटो इतने सारे मुल्कों की एक मिलिट्री फ़ोर्स वो एक जंग नहीं जीत सकी, वॉर ऑन टेरर, और वो वहाँ से वापस जाने की तैयारियाँ कर रही है. और हम लोग पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की आर्मी ने बेशुमार जानों की कुर्बानियाँ दे के और भी बहुत सारी हमने चीज़ें सैक्रिफाइस की हैं, उसको करके हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि ना सिर्फ हम फॉर्मर फाटा यानी एजेंसीज़ जहाँ पे हमारी हैं, अब तो वो मर्ज हो गया है सारा एरिया इन केपी, उस एरिया में हमने डैम्स बनाने शुरू कर दिए हैं. मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी. तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा, फ्रॉम वॉर टू वाटर, क्योंकि वाटर यानी पानी जो है वो ज़िंदगी की अलामत होता है. और जब किसी जगह पे पानी आता है तो वहाँ पर साथ बहुत सारे मौक़े आते हैं लोकल लोगों के लिए. डैम्स बनते हैं, यानी डैम्स भी पानी की एक शक्ल है. तो वहाँ पूरा एक शहर आबाद होता है, वहाँ पे नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ आती हैं वहाँ पर काम करने के लिए डैम्स की कंस्ट्रक्शन का. वो एक मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है. वो देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, पाकिस्तान के लोगों को उनके साथ मिलके ना सिर्फ लोकल लोगों को मिलने का मौका मिलता है, बल्कि यहाँ के और उन कंपनीज़ के इंजीनियर्स मिल के काम करते हैं. तो एक बहुत खूबसूरत कल्चरल एक्सचेंज भी होता है. तो मैंने ये कॉन्सेप्ट लिखा कि हाउ पाकिस्तान हैज़ सैक्रिफाइस्ड सो मैनी लाइव्स एंड इवेंचुअली हम उस मकाम पे पहुंच गए हैं कि हमने डेवलपमेंट शुरू कर दी है, और डैम जो है वो डेवलपमेंट की ही एक शक्ल है. तो मैंने इस पे एक डॉक्यू ड्रामा कॉन्सेप्ट लिखा और जेबी प्रोडक्शंस को भेजा मैंने, और इट इज़ वेरी काइंड ऑफ देम. उन्होंने इसको कंसिडर किया एक नेशनल प्रोजेक्ट समझ के. तो फिर एक डॉक्यू ड्रामा बना पाकिस्तान का पहला, और ये शेयर नहीं हो सका ज़्यादा क्योंकि कोविड का टाइम था, वरना इरादा ये था कि इसको सिनेमा हाउसेस में भी दिखाया जाएगा और जहाँ जहाँ स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी स्क्रीनिंग हो सकेगी वो हम करेंगे. लेकिन मुझसे बहुत सारे लोग क्योंकि पूछते रहते हैं कि हम इसको कहाँ देख सकते हैं, तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसे अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूँ ताकि इसे मैक्सिमम लोग देख सकें. सो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय साइड कि पाकिस्तान ने किस तरीके से लोगों ने और फ़ौज ने मिल के वॉर ऑन टेरर को शिकस्त दी और हम आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जा रहे थे. और ये सारा जो डॉक्यू ड्रामा है ये उसी को डिपिक्ट करता है. इसके मकासद तो बहुत हैं, इसके और क्या हासिल होगा, हारमोनी कैसे, यूनिटी कैसे, उसके बारे में बात नहीं करूँगा. बट सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम $26 बिलियन के जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा एक टूल इंस्ट्रूमेंट है टू टेक इट आउट ऑफ पाकिस्तान. इसको हम इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी लेके जा रहे हैं विद इंग्लिश वर्जन ऑन. वेरी ब्रीफली इसका जो आर्किटेक्ट हैं वो शी इज़ ज़ुनैरा अज़हर. शी इज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट हू स्टडीड अब्रॉड ऑन द नेशनल सिक्योरिटी. She will very briefly give an overview of the concept. केपी का कल्चर जिस तरह मिलाइन किया गया है, बहुत सॉफ्ट इमेज है उसका, होना चाहिए था पाकिस्तान में, लेकिन इंटरनेशनली एक डिज़ाइन के तहत जिस तरह उसे प्रेजेंट किया गया है, जिस तरह वो कोई गन ओरिएंटेड लोग हैं,
میری کوشش ہے اس ڈاکیو ڈرامہ کے ذریعے اس سافٹ امیج کو میں پریزنٹ کروں. پاکستان میں ہائیڈرو پارک ڈیولپمنٹ پہ کتنا کام ہو رہا ہے اس کو میں پریزنٹ کروں. اس کے علاوہ پاکستان کا جو آپ ٹورزم کی ہمیشہ بات کرتے ہیں, اٹ از سو بیوٹیفل اے کنٹری, یہاں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, میں نے اس پہ فوکس کیا ہے. اور محمد کے لوگوں نے ڈسپلیسمنٹ دیکھی ہے, قربانیاں دی ہیں, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ لڑا ہے, اور اب جس طریقے سے وہ دوبارہ آباد ہو رہے ہیں اس میں آپ کو جو کنٹریبیوشن ہے اس کے لیے میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. پہلے تو میں زنیرہ آپ کو مبارک دیتا ہوں اس ڈاکیو ڈرامہ کی جس کی ہم نے چھوٹی سی قسط دیکھی. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈاکیومنٹری میں نے تھوڑی دیکھی, بالکل اس طرح کی آپ کو ڈاکیومنٹریز بنانی چاہیے. میں اپنی فلم انڈسٹری کو ہم پوری مدد کریں گے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے. ڈاکیومنٹریز بنائیں, فلمز بنائیں, کیونکہ اس ملک میں اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے. پھر میں واپس جنرل مزمل آپ کو آخر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ صرف یہی نہیں کہ آپ نے یہ بہت بڑے چیلنج ٹیک آن کیے ہیں, یہ 2 بڑی ڈیمز بڑے چیلنجز, لیکن میں آپ کو خراج تحسین اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس پیشن اور جس جنون سے آپ نے یہ ٹیک آن کیا چیلنجز, یہ میں آپ کو کیا خراج تحسین پیش کروں گا. انشاءاللہ جب یہ ڈیمز بنیں گی تو آپ کا نام سارے اس ملک ہمیشہ یاد رکھیں گے. تھینک یو. فلک بوس پہاڑوں اور برف پوش کوہساروں کی سرزمین پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, اور انہی میں سے ایک نعمت پانی بھی ہے, جو موسم سرما میں گلیشیئر کی چوٹیوں پر برف کے تاج کی طرح سجا رہتا ہے, اور موسم گرما میں امرت کی طرح بوند بوند بہتا زندگی کا سرچشمہ بن جاتا ہے. دریائے سوات کوہ ہندو کش کی انہی چوٹیوں سے جھرنوں اور آبشاروں کی صورت میں نکلتا کالان کی خوبصورت وادی سے گزرتا ہوا سوات کی دل فریب وادی میں پہنچتا ہے, جو پاکستان کے مقبول ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے, اور آس پاس کے علاقوں کے بے روزگار افراد کے لیے ذریعہ معاش بھی. سعد اللہ اپنے 8 سالہ بیٹے گلشیر کے ساتھ محمد سے روزگار کی تلاش میں سوات آیا تھا. وہ یہاں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے. گلشیر روز کاغذ کی ایک کشتی دریائے سوات میں چھوڑتا ہے. اس کو یقین ہے کہ یہ کشتی دریائے سوات کی لہروں کے ساتھ ساتھ اس کے دادا تک پہنچ جائے گی, جو محمد نے اسی دریا سے پانی بھرتا ہے اور اس کشتی کا انتظار بھی کرتا ہے. یہ کشتی دریا کے ساتھ چلتی اور بہتی رہتی ہے, زندگی کے سفر کی طرح. سوات کی دل فریب فضاؤں سے گزرتے ہوئے دریائے سوات کا پانی محمد کے سنگلاخ اور بنجر پہاڑوں میں داخل ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ہی رنگ بھی بدلنا شروع کرتا ہے. سبز اور نیلی رنگت سے اب وہ پانی مٹیالہ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
سینکڑوں سالوں سے دریائے سوات مہمند کے علاقے سے گزر تو رہا ہے، مگر اس کا پانی نہ یہاں کے کھیتوں میں پہنچتا تھا، نہ لوگوں کے گھروں میں، اور نہ ہی ان لوگوں کی زندگیوں میں کوئی اور موت سے دکھا رہا تھا۔ حکیم اللہ اسی 8 سالہ بچے گل شیر کا دادا ہے، جس کی ساری زندگی مہمند کی بنجر زمین پر کاشتکاری کرتے اپنے خاندان کے لیے اناج پیدا کرنے میں گزر گئی۔ دریائے سوات کا یہ پانی اس کے کھیتوں کھلیانوں کو سیراب نہیں کرتا، بس ایک مٹکے میں رہ کر اس کی پیاس ضرور بجھا دیتا تھا۔ حکیم اللہ نے مہمند ڈیم کے بارے میں پہلی بار تب سنا تھا جب وہ خود گل شیر جتنا تھا، اور آج وہ 65 سال کا ہے۔ اسے اپنی زمین کو سیراب کرنے کے لیے دریائے سوات کے بجائے ہمیشہ آسمان سے گرنے والی بارش کا انتظار رہا ہے، اور اب مہمند ڈیم بالآخر کاغذ سے زمین پر اترنا شروع ہوا ہے۔ حکیم اللہ کو اس ڈیم کے ساتھ ساتھ اپنے پوتے کا بھی انتظار ہے، جس کو رزق کی تلاش اس سے دور لے گئی ہے، اور یہ مہمند کے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کا المیہ ہے۔ روزگار کی تلاش میں گم اپنے پیاروں کا انتظار۔ مہمند کی عورتیں جو عام حالات میں گھروں سے نکلتی تک نہیں، وہ پانی لانے کے لیے میلوں کا فاصلہ طے کر کے دریا تک جاتی ہیں، اور انہیں زندگی کی اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ مشقت روزانہ کرنا پڑتی ہے۔ پانی سے بھرے ہوئے یہ بھاری برتن اٹھائے ان کی زندگی کا سورج چڑھتا ڈھلتا اور گزر جاتا ہے۔ یہ تو تھی مہمند قبیلے کی زندگی، جو صدیوں سے اسی طرح چلی آ رہی تھی۔ پھر اس علاقے میں ایک ڈیم کی بات شروع ہوئی۔ میں اسی پروجیکٹ پہ ریسرچ کے لیے پہلی بار اس علاقے میں گئی، اور پھر وہاں آنا جانا ایک معمول بن گیا۔ مہمند کے لوگ مہمان نواز تو ہیں ہی، پر مہمان کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے جیسا جذبہ میں نے دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھا۔ جب آپ ان سے ملنا شروع کرتے ہیں تو ان خاندانوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آپ انہیں بھول سکتے ہیں، یہ آپ کو نہیں بھولیں گے۔ یورپ یا امریکہ میں بیٹھ کر یہ تصور کرنا کہ میں پاکستان کے قبائلی علاقے میں اس طرح گھوم پھر سکتی ہوں ایک نائٹ میئر لگتا تھا، اور یہاں آنے سے پہلے میرے دل میں بھی بہت سے خدشات تھے، لیکن میرا تجسس ہر خوف سے زیادہ طاقتور تھا۔ میں یہاں آ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا مہمند ڈیم واقعی اس علاقے اور یہاں کے لوگوں کی قسمت تبدیل کرے گا۔ سوال بہت سارے تھے، اور جواب ان سے بھی زیادہ حیران کن۔ لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے، تہذیب کے پوائنٹ آف ویو سے کون سی وہ رچنس ہے مہمند کی جو ابھی تک دنیا سے چھپی ہوئی ہے؟ مہمند قبیلہ پختونوں کا بہت ہی معزز اور ذہین قبیلہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ایسے علاقے میں رہائش اختیار کی جہاں انہوں نے بڑی محنت سے اس کو آباد کیا اور وہاں پہ زندگی کے آثار پیدا کیے۔ مہمند قبیلے میں بڑے دانشور گزرے ہیں۔ ہمارے پشتو کے سب سے مشہور شاعر حضرت رحمان بابا کا تعلق بھی مہمند قبیلے سے ہے کہ رحمان بابا ہمارے اخلاقی مدرس ہیں۔ انہوں نے تمام پختونوں کو اخلاق کا درس دیا، انہوں نے برداشت کا درس دیا، انہوں نے محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ تو رحمان بابا ایسے صوفی ہیں جن کی بدولت ابھی تک پشتو زبان کا بھرم قائم ہے۔ اگر دنیا ہمارا سافٹ امیج دیکھ لیں، یعنی ہم بہت خوبصورت آرٹ کے بھی مالک ہیں۔
ہم مصوری میں، شاعری میں، سنگ تراشی میں، موسیقی میں، بہت میدانوں میں ہم ایسے نایاب ہیرے رکھتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں. آپ دیکھیں ہمارا اتھن دیکھیں، یعنی ہمارا رقص ہے، اس کو رقص کہتے ہیں لوگ، لیکن یہ بیسیکلی ایک مارشل ٹریننگ ہے، فزیکل فٹنس کے لیے ایک قسم کی ورزش ہے جو ایک خاص انداز سے کی جاتی ہے، اور رقص میں ہمیشہ ایک عمر کے لوگ حصہ لیتے ہیں، لیکن ہمارے اتھن میں بچے اور بوڑھے بیک وقت شامل ہو سکتے ہیں. اتھن سرفروشی اور سرشاری کا رقص ہے، اپنی زمین پر قربان ہو جانے کے عزم کا اظہار. مہمند نے دریائے سوات کے یوں تو بہت سے رنگ دیکھے تھے، پر ایک رنگ دیکھنا ابھی باقی تھا. نائن 11 نے پاکستان میں جو تباہی مچائی وہ ناقابل بیان ہے. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں تو پھر آپ ہمارے خلاف ہیں کہ ضد بھرے نعرے نے ہماری زمین پر اس جنگ کا آغاز کیا جسے دنیا ہماری ہی زمین پر لڑنے پر بضد تھی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ جنگ ہماری زمین کو کتنے معصوموں کے خون سے لہو لہان کر دے گی. وار آن ٹیرر کو جس طریقے سے ہماری فورسز اور وہاں کے لوگوں نے، وہ ایک ایسی جنگ تھی جو پاکستان پہ مسلط کی گئی تھی. ڈو یو تھنک یہ جو سفر ہے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن سے لے کے یہاں تک کا، اس میں آپ لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں اور کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے؟ وار آن ٹیرر سے پہلے یہ جو علاقہ تھا تو لوگ اس کے بارے میں کم جانتے تھے. بعض لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ جی اٹ از اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. یہ لوگ فرنٹ لائن پہ تھے. ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. جب سے پاکستان بنائے تو یہ لوگ پاکستان کے محافظ ہیں، اور پھر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ان لوگوں نے جو ہے اپنی فورسز کا ساتھ دیا، بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے بڑا سفر کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے، پاکستان کی جو جیوگرافیکل ساورینٹی ہے، اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیا. پورے پاکستان کی طرح مہمند کے لوگوں نے بھی بدترین دہشت گردی کا سامنا کیا، مگر دہشت گردوں کے سامنے نہ سر جھکایا اور نہ ہی ان کے گھناؤنے کھیل کا حصہ بنے. نتیجہ مہمند کے قبرستان میں بڑھتی ہوئی قبروں کی صورت میں نکلا. وہ علاقہ جو طویل عمری اور صحت مندی کے لیے مشہور تھا،
وہاں کے قبرستان بچوں، عورتوں اور جوانوں کی قبروں سے بھر گئے۔ وہ قبرستان پورے مہمند کو کھا جاتا اگر پاکستان کی فوج دہشت گردی کی اس جنگ کے شعلوں کو مہمند کے شہریوں کے بجائے اپنے جوانوں اور افسروں کے خون سے نہ بجھاتی۔ وار آن ٹیرر ایک کافی ڈیفیکلٹ وار تھی اور ہم نے نیٹو کو 40 کنٹریز کے کولیشن کو لڑتے دیکھا ہے اور ہارتے دیکھا ہے۔ پاکستان آرمی اس میں کیسے کامیاب ہو گئی؟ ہماری سچویشن افغانستان سے کافی مختلف ہے۔ یہاں پہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نے یہ جنگ مل کر لڑی ہے۔ پاکستان آرمی ایک انتہائی پروفیشنل آرمی ہے اور یہ جنگ ایک خاص حکمت عملی کے تحت لڑی گئی اور اللہ نے ہمیں کامیابی سے نوازا۔ یہاں کے لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف جرت اور قربانی کی جو مثالیں پیش کی ہیں وہ مہمند کے پہاڑوں کی چوٹیوں سے کہیں بلند ہیں۔ دنیا کی بہترین فوج نے دنیا کے بدترین اور سخت ترین دشمن کو اسلحے کے زور پر نہیں ہرایا، اپنے جذبے اور مہمند کے لوگوں کے ساتھ سے شکست فاش دی ہے۔ ہم نے ملک کی سلامتی کے لیے یہ مسلط کردہ جنگ پورے دل و جان سے لڑی۔ اگر آپ دنیا کی جنگی تاریخ میں نظر ڈالیں تو آفسرز کی جو قربانیوں کا شرح ہے وہ 4% ہے، جبکہ ہمارے کیس میں یہ شرح کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ سورج جو اس علاقے کو آگ اور خون میں نہلاتا رہا تھا وہ دھیرے دھیرے غروب ہونے لگا تھا۔ پاک فوج اور مقامی افراد کی کوششوں اور شہادتوں نے مہمند کو بالآخر ایک نئی صبح دی تھی، ایک نئی روشنی، ایک نیا سورج، مہمند ڈیم پروجیکٹ کی صورت میں۔ کچھ عدم توجہ، کچھ مالی مسائل اور کچھ خطے کے حالات، 50 سال تک ملک میں کسی بڑے ڈیم کی تعمیر ہی شروع نہ ہو سکی۔ کیا اب واقعی قوم کی قسمت بدلنے لگی ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ پروجیکٹ کی فیزیبلٹی رپورٹ پہلی بار 1963 میں بنی تھی، لیکن اسے کاغذ سے زمین پر اترنے میں نصف صدی گزر گئی، یعنی 50 سال۔ بالآخر مئی 2019 میں وزیر اعظم جناب عمران خان نے اس ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ چیئرمین، یہ بتائیے کہ کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ وار آن ٹیرر ہم نے لڑی، ہمارے لوگوں نے لڑی اور جیتی بھی، اور جب آپ کے ادارے نے، گورنمنٹ نے یہ سوچا کہ اس علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے تو ڈیولپمنٹ میں پانی کے پروجیکٹ کو آپ نے کیوں اہمیت دی؟ ہاں، جگہ بھی وہی ہے اور پانی اس لیے کہ پانی تو زندگی کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیے، پانی اس کائنات کا ایک واحد جو سولر کمیونٹی ہے جو اس دنیا کے پورے فل اسپیکٹرم پہ امپیکٹ کرتا ہے، چاہے آپ کی اکنامک سیکیورٹی ہو، فوڈ ہو، انرجی ہو یا ہیومن سیکیورٹی ہو۔ اب پانی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں بڑی جنگیں ہوتی رہی ہیں تاریخ میں، اور آئندہ بھی جنگیں ہوں گی اس پہ، اور پاکستان تو آلریڈی سبجیکٹڈ ہے ٹو واٹر ٹیررزم فرام آر نیبر فرام دا ایسٹ۔ گورنمنٹ کو اس کا ادراک بھی ہے، اور اسی لیے جب علاقے میں امن آیا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے پانی کے پروجیکٹ کو ہی ترجیح دی ہے۔ اب یہاں پہ امن کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہاں پہ سیکورٹی فورسز نے لوگوں کی مدد سے یہاں پہ ایک ایسی مثال کامیابی اور قربانی کی پیش کی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے نیبر میں پوری دنیا کی کوئی 47 ملکوں کی فوج اکٹھی تھی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ کامیابی کی 2 وجہیں ہیں، ایک لوگ اس کے اسٹیک ہولڈرز تھے، اور دوسری الحمدللہ ہماری سیکورٹی فورسز جو ہے ویل ٹرینڈ آرمی ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں جہاں پہاڑ ہیں پیچھے، ان کی قربانیوں کے نشان ان پہاڑوں پہ، پتھروں پہ، نالوں پہ، یہ سب جگہ موجود ہیں ان کے خون کی شکل میں۔ آپ کو حیرت اور خوشی سن کے یہ ہوگی کہ یہاں پہ زمین حاصل کرنے کی سب سے ہمیں آسانی سے زمین ملی ہے۔
کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں کا جو رسم و رواج ہے، یہاں کا جو تہذیب ہے، یہاں کے جو اقدار ہیں، یہاں کے لوگوں کا جو قول کا پکا ہونا ہے، ہم نے ان سے مل کے بات کی، ہم نے بیٹھ کے بات کی، اور جب ہم نے ان کو یہ بتایا کہ یہ ملک کے لیے ناگزیر ہے تو انہوں نے اس بات کو سمجھا، دور اندیشی کا مظاہرہ کیا، روشن خیالی کا مظاہرہ کیا، اور اپنی اگلے آنے والی نسلوں کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ زمین لیں۔ دہائیوں بعد اب وابڈا بھی متحرک نظر آ رہا ہے۔ وابڈا نے 4 ایسے منصوبے بھی مکمل کیے ہیں جو ایک طویل عرصے سے تکمیل کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ان منصوبوں سے کم و بیش 3000 میگا واٹ چیپ اینڈ گرین انرجی نیشنل گرڈ میں شامل ہوئی ہے، اور 400 کلومیٹر طویل اور خوبصورت کچی کینال ڈیرہ بگٹی اور سوئی کی پیاسی زمین بھی سیراب کر رہی ہے۔ انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز موڈیز، فچ اور S&P نے بھی وابڈا کی مالی استطاعت کی بہت تعریف کی ہے، اور یوں وابڈا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ بن گیا ہے جسے ان کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے اسٹیبل آؤٹ لک دی ہے۔ کووڈ-19 جیسی خطرناک وبا کے ہوتے ہوئے بھی وابڈا کئی نئے منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہا ہے، جیسے دیا میر بھاشا ڈیم، داسو ڈیم اور سندھ بیراج۔ So Mark, how useful Mohammed Dam is going to be in terms of the food and energy needs of Pakistan? The Mohammed Dam has several different facets to it. Crucial ones is flood alleviation, hence we're building a rather high dam here. The other is the power supply, which is 800 megawatts. And then the other facet is the irrigation offtakes. And we have on the left and right bank 2 irrigation canals. That will irrigate an additional 7,400 hectares. Give me your professional input into what kind of management systems are you using for the quality assurance purposes? I mean, quality assurance is crucial to the project. So we use the fundamental ISO 9001, and we also utilize the experience of SMEC from Australia, MWH from America and Dolsar from Turkey, combined with our local partners to put together a comprehensive management system to ensure that the project is built to the specifications and designs. 2025 میں مکمل ہونے کے بعد 213 میٹر بلند موہمن ڈیم 12 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سٹور کرے گا۔ یہ ڈیم اس علاقے میں امپلائمنٹ کے بے شمار مواقع فراہم کرے گا۔ Wong, it is really nice to see a girl working at such a project. What do you think about the people here? یہ لوگ بہت مہربان ہیں، ان کا رویہ بہت دوستانہ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے میں اس علاقے میں کام کر رہی ہوں، اور یہاں میرے کئی نئے دوست بھی بن گئے ہیں۔ Prime Minister, thank you so much for your time. First of all, 50 years is a long time کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور 50 سال پانی پہ بالکل کام نہیں ہوا۔ آپ نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اور اسپیسیفکلی موہمن کے علاقے میں جہاں پہ ابھی وار آن ٹیرر ہوئی ہے اور اب آپ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں، واٹ واز یور ویژن؟ ہمارے ملک میں صرف 60s میں ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ایوب خان کے دور میں۔ وہ ایسی ڈیولپمنٹ تھی 15 20 30 سال تک پاکستان نے اسے فائدہ اٹھاتا رہا، اور ان کی تربیلا ڈیم تھی، منگلا ڈیم، وارسک ڈیم، اور ان کا بڑا ہم چھوٹے تھے تب، ہمیں پتہ کہ ان کا ایک دم کتنی نیشنل پرائڈ تھی جب بڑے بڑے پروجیکٹس بنے۔ میرا تو بلیف یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر جو بجلی بنے گی وہ لوکل فیول پہ نہیں بنتی، اور پھر صاف بجلی تو سب سے زیادہ تو پانی سے بنانے والی بجلی جو صاف ہوتی ہے ہمارے ماحولیات کے لیے، لہٰذا اس کے لیے لانگ ٹرم تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ اور اس میں یہ جو ممند ڈیم کا ہم نے سوچا تھا، اور یہ جب شروع کیا ہے، اور ساتھ اس کے باشا ڈیم، یہ 2 وہ پروجیکٹس ہیں جو کہ آج سے 50 سال کے بعد پہلی دفعہ گورنمنٹس بنا رہی ہیں۔
پانی کے وہ خواب جو خواہشوں کی گلیشیئر سے شروع ہوئے تھے اب حقیقت کی سرزمین میں ڈھلنے لگے ہیں، اور خواب تو سب کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا محسن، مومن سے نکل کے پاکستان کرکٹ ٹیم تک کا جو سفر ہے آپ کا، پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا کہ آپ اس لیول تک جا سکتے ہیں؟ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا کہ یار یہ بلائنڈ بھی کھیل سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہوگا۔ 1992 میں جو ورلڈ کپ خان صاحب نے جیتا تھا، عمران خان صاحب نے، تو میں اکثر وہ ورلڈ کپ کو فائنل دیکھتا ہوں۔ ہمارا فیوریٹ پلیئر جو ہوگا یونسان ہوگا، کیونکہ جب وہ ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کے خلاف اس نے 300 پلس کیا تھا، بہت زبردست بیٹنگ کیا تھا اس ٹائم۔ انشاءاللہ میں ٹیم بنا رہا ہوں، محمد میں ایونٹ کرانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا۔ اس میں آل پاکستان کے پلیئرز ہوں گے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سے اور سری نگر سے جتنے بھی پلیئرز ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز بھی اس میں موجود ہیں۔ کسی کا خواب ہے بینائی ٹھیک نہ ہوتے ہوئے بھی انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا۔ یہ ہمارا بہت بڑا خواب، میرا فیوریٹ پلیئر یونسان بھی آ جائے وہاں پر کھیلے، تو انشاءاللہ یونسان صاحب ضرور آئے گا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ ان سے میں گلے لگاؤں گا۔ کنیکٹ کتنا کرتی ہے کرکٹ یا سپورٹس آپ کے ہر کلچر کو، آپ کے ہر سٹی کو، اور اوور آل پاکستان کو ایک پوائنٹ پہ کتنا لاتی ہے؟ کہ سپورٹس ایک ایسی بانڈنگ ہے جو کہ کلچرز کو اکٹھا کرتی ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان جیسے ملک میں کچھ بھی حالات ہوں، لیکن جہاں پہ کرکٹ آتی ہے تو ہم سب اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ میرا وزٹ ہے اور میں جا رہا ہوں، میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ میں جا کے کرکٹ کھیلوں گا، اپنے کلچر کو پروموٹ کروں گا۔ کسی کا خواب ہے پر نہ ہوتے ہوئے بھی پرواز کرنا۔ خوابوں پہ کس کا زور چلتا ہے؟ خواب دل کی زمین سے نکلتے ہیں اور آسمان کی حد سے پرے پرواز کرنے لگتے ہیں۔ ممان ڈیم ہے، اس سے سارا علاقہ بینیفٹ کرے گا، کیونکہ پانی بھی وہاں چلا جائے گا، اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی، نوکریاں ملیں گی ان کو، اور پانی چلا گیا تو وہ علاقہ بالکل بدل جائے گا۔ اور آج جب میں یہاں پانی دیکھتی ہوں تو یہ مجھے پارس لگتا ہے، جو محمد کے لوگوں کی زندگی کو چھو کر اس دھرتی کو سونا کر دے گا۔ اور پھر کیا پتا پانی کیا کیا معجزے کرے، زخمی مسیحا بن جائے، علاقائی ہنر قومی روزگار بن جائے، کہ کشتی کے بغیر ہی انسان اپنے پیاروں تک پہنچ جائے۔ پانی ایسے پنکھ دے کہ زندگی بدل جائے۔ کے ساحل پر یوں چلتے رہنا، خواب لینا، سر سنگم کی لہروں سے پانی کی ساری بوندیں چن لینا، کوثروں کے زینے سے دھیرے دھیرے اتریں گے سارے امکان جینے کے یہاں۔ اے خدا رکھنا تو پانی کے پنکھ رواں، زندگی چلتی رہے رنگوں کے درمیان۔ ارمانوں کی رمجم سے یوں اپنی خوشیاں پاس رکھ لینا، بدلیں گے یہ موسم تو آئیں گے بھیگے لمحے چکھ لینا، آگے جتنا جاؤ گے روشن ہوتے جائیں گے
اور جو ان کے خواب تھے ترقی خوشحالی کے وہ شروع ہو چکے ہیں. اب یہاں خوشحالی آنی شروع ہو چکی ہے. ہنر کے ہوں گے جو وسیلے بڑھتی رہیں گی خوشحالیاں. یوں مل کر چلے ہم اور آگے بڑھے ہم, آؤ اڑتا دیکھیں یہ جہاں. کہ ہمارے ساتھ کوئی کرکٹ کھیلے نہ کھیلے, ہمارے ساتھ کوئی سپورٹس کھیلے نہ کھیلے, ہم جیتتے رہے ہیں, انشاءاللہ جیتیں گے اور جیتتے رہیں گے. سر سنگم کی لہروں سے پانی کی ساری بوندیں چن لینا.